अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दादो ज़रा सुल्ताना के चैनल से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं एक अनोखी दास्तान लेके आई, अनोखी आप बीती लेके आई। जगत मामू लाला मूसा के कई लोग इस किरदार से वाकिफ़ होंगे। ये आम इंसानों की कहानी है। ऐसे लोग जो रिश्ते निभाना जानते हैं, अपने फ़राइज़ निभाना जानते हैं और इज़्ज़त करना और एक दूसरे का दुख बटाना जानते हैं, ऐसे इंसान की कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो सुने, इसका नाम है जगत मामू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद मरहूम पुलिस के अफीसर थे। रिटायर हो गए तो हम सब मुल्तान से शिफ्ट होकर लाला मूसा आ गए। लाला मूसा शहर हमारा आबाई शहर था और हमारा ज़ाती मकान भी था। हमारे बहुत से रिश्तेदार लाला मूसा में रहते थे। मेरे बड़े भाई और बड़ी बाजी शादी हो चुकी थी। मुझ समेत 3 भाई और एक बहन अभी हम पढ़ रहे थे। मुझको गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिल करा दिया गया और छोटी बहन MB प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुई क्योंकि वो घर के नज़दीक था। भाई अच्छे स्कूलों में दाखिल हो गए। मैं जिस स्कूल में दाखिल हो गई उसके सामने ही एक दुकान पकौड़े वाले की थी। वो हर वक्त पकौड़े तलता रहता था। उसके पकौड़े बहुत तादाद में बिकते थे। हमारे स्कूल में भी जब तफरीह होती तो कई लड़कियां चौकीदार का और आया का बहुत मतलब मनाती और उसकी मिन्नत करके पकौड़े वाले से पकौड़े मंगवाती। हालांकि स्कूल के अंदर भी एक माई खाने पीने की चीज़ें लेके आती थी। आम लड़कियाँ उससे ही लेती थी। एक दिन मैंने भी आया की मिन्नत समाजत की और पकौड़े वालों से पकौड़े मंगवा लिए। आया ने बताया कि इसके दुकानदार को आम और ख़ासा मामू पकौड़े वाले कहते हैं। पकौड़े खाने से के बाद पता चला कि क्यों लड़कियां आया और चौकीदार की मिन्नत समाजित करके पकौड़े मंगाती हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मज़ेदार पकौड़े नहीं खाए। हालांकि मेरी अम्मी और आपा बहुत अच्छा कुकिंग करती थी। लाला मूसा में सारे शहर में मामू पकौड़े वाले के पकौड़े बहुत मशहूर थे। बच्चे बूढ़े जवान सब उसे मामू कहते थे। वो मुस्कुरा कर पकौड़े तलता रहता और ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 साल का होता, लेकिन सब उसकी इज्जत करते हो। बूढ़े बच्चे बूढ़े सारे उसको मामू कहते। मैंने जब मैं मैट्रिक पास कर दिया तो स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो गई। मैंने मामू के पकौड़े खाने छोड़े नहीं। अपने भाइयों की मिन्नत समाजत करके अक्सर पकौड़े उधर से मंगवा लिया करती, बल्कि अब तो घर में भी सब मामू पकौड़े वाले के पकौड़े खाते। मेरी फूफी अम्मा के घर मोहल्ले में भी मामू पकौड़े वाले का घर था। एक दिन वो हमारे यहाँ आई हुई थी और अम्मी के साथ गपशप कर रही थी तो मैंने फूफो से पूछा, मामू पकौड़े वाला आपके महल्लेदार है? कहने लगी हाँ। मैंने कहा उसके कितने बच्चे हैं? मेरा सवाल सुनकर फूफी अम्मा खामोश हो ठंडा सांस का भर कर बोली, इसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप, इसका कोई भी नहीं है। ये अकेला है, ये बहुत
نیک اور دیندار انسان ہے، اس کا گھر اپنا ہے، اس نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں اور ایک کتا ہے جس سے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور کتا بھی ایسا ہے جیسے اس کے ساری باتیں سنتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں پھوپھو، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اس کی شادی نہیں ہوئی؟ بٹ کیا اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے؟ پھوپھی اماں ہنسنے لگی اور مجھے کہا کہ تم کیوں کرید کر پوچھ رہی ہو؟ تب میری والدہ نے کہا کہ اگر تم کو اس کے بارے میں معلوم ہے تو بتا دو، آخر سب لوگ اسے ماموں کیوں کہتے ہیں، آخر اس کا نام بھی تو ہوگا۔ تب پھوپھی اماں نے کہا کہ ماموں پکوڑے والے کا نام عبدالرشید ہے۔ اس کی ماں 2 بہنیں تھیں، دونوں میں بہت پیار تھا، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ دونوں کی شادیاں بھی ڈالا موسمی کے محلے میں ہو گئی، ایک کی ٹانکی محلے میں، ایک کی لال مسجد کے محلے میں۔ یوں شادی کے بعد بھی دونوں کا ملنا جلنا جاری رہا۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی، اور بڑی بہن کے گھر اللہ نے پہلے عبدالرشید بیٹا دے دیا، بیٹے نوازا بیٹا، اور سب بہت خوش ہوئے۔ بیٹا چاند سا گول مٹول گول گترا تھا، ماں باپ دادا دادی خالہ سب اس کے شدائی ہو گئے۔ چند سال بعد چھوٹی بہن کو بھی اللہ نے بیٹی دے دی، وہ بھی بڑی پیاری تھی۔ بڑی بہن نے بچی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے میرے عبدالرشید کی دلہن بھیج دی ہے۔ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کا ہاتھ چوم کر کہا ہاں ابا، یہ تمہاری بہو بنے گی، اور بیٹی کا نام کلثوم رکھا۔ اس رشتے پر سب بہت خوش تھے، اور بڑی خالہ نے چھلے میں ہی بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈال دی۔ عبدالرشید کے نام کی بنا دی۔ عبدالرشید کے بعد پھر بڑی بہن کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چھوٹی کے گھر کلثوم کے بعد 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دن مہینے بنے، مہینے سال، یوں ہی بچپن گزر گیا۔ کلثوم کو تو کسی نے بتا دیا تھا کہ تمہارا رشتہ عبدالرشید سے تمہارے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ معصوم ذہن نے عبدالرشید کی تصویر دل میں نقش کر لی۔ وہ خالہ کا ماں سے بڑھ کر احترام کرتا۔ عبدالرشید لکڑی کا کام کرتا ہے، وہ دروازے کھڑکیاں میز کرسیاں یعنی لکڑی کے ہر کام کا ماہر ہو گیا۔ گھر اپنا تھا، باپ بھی مستری تھا، وہ مکان وغیرہ بناتا تھا۔ ماں شکر خاتون تھی، اس گھر میں 2 کمرے رشید اور کلثوم کے لیے انہوں نے بنا دیے۔ عبدالرشید کا باپ ایک مکان کی دوسری منزل بنا رہا تھا کہ اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ نیچے گرا، نیچے اینٹیں پڑی تھیں، اس کی گردن کا منکر ٹوٹ گیا اور وہ وہیں ختم ہوا۔ عبدالرشید اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ آخر روزوں کا صبر آ ہی جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے، پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ عبدالرشید جوں جوں جوان ہوتا گیا سنجیدہ اور ہو گیا، اور اکثر سوتا رہتا۔ ماں بہت پوچھتی لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتے۔ جب باپ کی وفات کو 1 سال گزر گیا تو ماں نے عبدالرشید کو کہا اب تم شادی کر لو، گھر بالکل ویران لگ گیا، اب تم شادی کرو۔ عبدالرشید نے بہت بہانے بنائے، لیکن ساس اور ماں اور خالہ نے ایک نہ سنی، اور عبدالرشید کی شادی کلثوم سے ہو گئی۔ کلثوم کو تو مان کا دیوتا مل گیا، وہ بہت خوش تھی، شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ عبدالرشید کی ماں نے جی بھر کر دل کے ارمان نکالے، دلہن کا کمرہ خوب سجایا گیا، لڑکیاں والیاں دلہن کو چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، جسے کلثوم نے بہت انجوائے کیا۔ عبدالرشید کی والدہ نے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکالا اور بیٹے کو خود اجلا اور روسو میں لے آئی، اور عبدالرشید کو سونے کے کنگن دیے کہ میری بہو کو بنا دو، میری بہو کو منہ دکھائی دینا۔ عبدالرشید ماں کی خاطر خوش رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ کمرہ روسو میں داخل ہوا تو کافی دیر دروازے کے باہر ہی کھڑا رہا
اور کچھ سوچتا رہا۔ پھر ہم ہمت کر کے کلثوم کے پاس بیٹھا، اس کا گھونگھٹ کھولنے کی بجائے اس کے پکڑ لیے اور رونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال سے کلثوم گھبرا گئی، فوراً اپنے پیر چھڑائے اور گھونگھٹ کو اٹھا کر عبدالرشید سے چمٹ گئی اور بولی، میرے دل کے راجا کیا بات ہے؟ کلثوم نے اس سلوک سے عبدالرشید کو کچھ حوصلہ ہوا اور بولا، کلثوم تم نے مٹی کی مورت سے شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردانہ طاقت نہیں بخشی ہی نہیں ہے، میں شرم کے مارے کس کو بتا بھی نہیں سکا، اب تم جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر کلثوم کی کہ دنیا اندھیر ہو گئی، سر چکرانے لگا، لیکن اسے عبدالرشید سے بہت محبت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ذرا سمجھی تو اس نے عبدالرشید سے کہا، مجھے تو پیدا ہوتے ہی تمہاری مانت بنا دیا گیا تھا، میں تمہیں ہی من کر راجا بنا لیا اور میں تم سے بہت محبت کرتی اور کرتی رہوں گی، اگر بیوی نہیں بنا سکتے تو باندھی بنا کر رکھ دو، اپنے گھر میں رہنے دو۔ عبدالرشید نے کلثوم کو سینے سے لگا لیا اور کہا، تم اس گھر اور میرے دل کی رانی ہو، باندھی بنے تمہارے دشمن۔ اور یوں دونوں نے اطمینان کا سانس لیا اور ساری رات بچپن باتیں کرتے رہے۔ جب سہیلیاں انہیں اٹھانے آئیں تو دونوں کو خوش پایا۔ عبدالرشید کی والدہ خاص طور پر بہت خوش تھی، اسے عبدالرشید کی شادی سے پہلی باری کفیل پریشان کر رہی تھی۔ ولیمہ بڑی دھوم دھام سے ہوا، میاں بیوی خوش ہو دیکھ کر لواحقین بھی سب خوش ہو گئے، انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کلثوم نے جی جان سے عبدالرشید اور اس اپنی خالہ کی خدمت کی۔ خالہ جب دعائیں دیتی، اللہ چاند سا جلدی بیٹا تمہیں دے، تمہیں اللہ پاک میری دادی بنائے، جلدی بنائے، تو اس کے دل میں سے ٹھیس اٹھتی مگر وہ مسکرا دیتی۔ عبدالرشید کا ایک دوست اس کا رازدار تھا، اس نے اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ جب عبدالرشید نے بتایا تو اس نے کہا، عبدالرشید تم گناہ کر رہے ہو، بہتر یہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس نے گھر آ کر عبدالرشید نے جب یہ بات کلثوم سے کہی تو وہ تڑپ گئی تھی اور دار و کدار رونے لگی، کہنے لگی، میں نے اپنا حق تمہیں بخش دیا ہے، میں تمہاری خالہ کی بھی بیٹی ہوں۔ عبدالرشید نے کہا، ہاں آج سے تم میری خالہ کی بیٹی اور میری بہن ہو، آج سے تم دوسرے پلنگ پر سو گی، باقی سب کچھ حسب معمول ہوتا رہے گا۔ یوں پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، کلثوم کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، وہ والدین بھی بن گئے، اب کبھی کبھی کلثوم کو اپنی محرومی ستانے لگی۔ کلثوم کی خالہ اب کافی بوڑھی ہو گئی تھی، اب وہ ہر بات میں کلثوم کے کیڑے نکالنے لگی، اسے بانجھ بن کی تانے دینے لگی، وہ چپ چاپ سن لیتی، کمرے میں جا کر خوب روتی۔ وہ اب بھی عبدالرشید سے محبت کرتی تھی، لیکن محبت کا رنگ بدل گیا تھا۔ عبدالرشید نے اس سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری بیماری کا میری ماں کو نہ بتانا۔ شادی کو 10 سال گزر گئے، عبدالرشید کی والدہ اکثر بیمار رہتی تھی اور وہ چڑچڑی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن ان پر خالد کا دورہ پڑا اور دماغی رگ پھٹ گئی اور وہ خال کے حقیقے سے جا گئی۔ عبدالرشید کا آخری سہارا بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ عبدالرشید کی والدہ کو جب 3 ماہ گزر گئے، اس اثناء میں عبدالرشید نے اپنے دوست کے ذریعے کلثوم کا رشتہ ایک اچھے اور نیک کھاتے پیتے شخص کے ساتھ پکا کر دیا۔ ظاہر ہے اسے بھی ساری حقیقت بتائی ہوتی۔ اس آدمی کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کا 2 سال کا بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے سب رشتہ داروں کو بلایا، ان کی دعوت کی اور سب کو اپنے گھر بلایا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسی دعوت ہے۔ جب وہ سب آئے تو عبدالرشید نے اپنی ساری کہانی اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو سنائی اور کہا کہ کلثوم میری خالہ زاد تھی اور ہے، میں اس کا نکاح آج اپنے دوست سے کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا ہے۔
میرے دوست کی یہ دوسری دوسری شادی ہے. اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے. یہ روزات سن کر سب حیران رہ گئے. کلثوم کے صبر و وفاداری کی سب نے بہت تعریف کی. اسے شاباش دی. ساتھ ہی عبدالرشید کو بھی بہت سراہا. کلثوم کے بھانجے بھانجیاں بھتیجے سب عبدالرشید کو ماموں پکارتے تھے. جب دولہا باراتیوں کے ساتھ آیا تو اس کی ماں بھی ساتھ آئی. اس نے اپنا 2 سالہ پوتا اٹھایا تھا. کلثوم کے بھتیجے بھانجوں نے جب عبدالرشید کو ماموں کہا اور کہہ کر پکارا تو اس 2 سالہ بچے نے بھی عبدالرشید کو ماموں کہا. سب اس کو ماموں کہنے لگے. عبدالرشید صاحب کا ماموں ہے. اس کا نام تقریباً سب ہی بھول گئے ہیں. عبدالرشید بھی برا نہیں مناتا. ہنس کا جواب دیتا ہے. کلثوم کی شادی کے بعد عبدالرشید نے لکڑی کا کام چھوڑ دیا. کس لیے کام کرتا اور بچوں کی چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ پکوڑے تلنے کی چھوٹی سی دکان بنا لی. اللہ نے اس کے ہاتھ میں شاید اس کے صبر کے بدلے میں ایسا ذائقہ رکھا کہ لوگ دور دور سے اس سے پکوڑے لینے آتے تھے. اس کی دکان پر خاص وقت رش آتا تھا لیکن وہ مغرب سے پہلے گھر چلا جاتا ہے. عبدالرشید کلثوم کے بچوں کو ہر عید پر عیدی دیتا ہے. وہ ان کا ماموں جو ہوا. یہ ہے ماموں پکوڑے والی کی کہانی. آپ بیتی. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. دونوں کی عظمت کو سلام کیا. دراصل یہی مومن ہے بے غرض وفادار اپنا حق اٹھانے والے. اللہ حافظ. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کا نام ہے جگت ماموں.